अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। नून लीग, सियासी माहिरीन और जमहूरियत पसंदों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने माथे पर लगा दाग धो दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की तनासुब से ताहयात नाअहली खत्म कर दी और समीउल्लाह बलोच के खिलाफ दिए गए अदालती फैसले को भी ओवर रूल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होगी और फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून, उसको जांचने की जरूरत नहीं है। 62(1)F की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रिडन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। अदालत ने अपने अक्सरियती फैसले में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल करते हुए करार दिया है कि 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन में देने के हवाले से कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया और कहा कि 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात भी नहीं है, नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूररस नताइज मुरतब होंगे। इस फैसले से न सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन मुस्तफीद होंगे बल्कि मुस्तकबिल में बानी PTI पर मुबैना ताहयात नाअहली की तलवार भी अब म्यान में वापस जा चुकी है। ये फैसला एक तरह से जमहूरियत की फतह के तौर पर देखा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली भुगतने वाले किसी फरीक की खुसूसी दरखास्त के बरक्स किसी और इसी तरह के केस में इस ताहयात नाअहली की सज़ा को ख़त्म किया है। नून लीग बहुत देर से इस चीज़ का मुतालबा कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर अपने माथे पर लगे दाग को धोए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सूरत में धुलता दिखाई दिया है। नून लीग के रहनुमा माजी में अदलिया से क्या डिमांड करते रहे, इस पर्सपेक्टिव में जरा उसके सामने रखता है। इंसाफ देने वाले अदारों के मुंह पर साकब निसार या जस्टिस शेख मुनीर, ये सारे एक दाग हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा इसी इंसाफ देने वाले अदारों में हमारे लिए किसी एक फख्र से कम नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा बेबाक आवाज, बहादुर आवाज तवक्कुआत हैं कि इंसाफ देने वाला अदारा अगर उसमें ऐसी शख्सियात हो वो कभी अदारों से किसी को शिकायत पैदा ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से ROs और DROs को पैदा होने वाला अभाम भी खत्म हो गया है, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किए गए थे। फैसले के बाद ये एतराज़ात अब खत्म हो जाएंगे। अदालत की जानिब से इस केस पे फैसला जल्द सुनाने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि ये केस आम इंतखाबात की राह में रुकावट समझा जा रहा था। ये रुकावट अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ सर्द मौसम, हालात साजगार ना होने का शकवा, दहशतगर्दी, तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के शिकवे शिकायत और फिर सेनेट में इलेक्शंस मुलतवी कराने की करारदाद का मंजूर होना। इलेक्शंस 2024 पर खतरात के बादल ताहात मंडला रहे हैं। इलेक्शंस के अल्तवा के लिए सियासी अखाड़े में जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। कोई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे को वजह बताकर इलेक्शंस मुलतवी होने की खबर दे रहा है, तो कोई इस बात पर बज़िद है कि सेनेट में पेश की जाने वाली करारदाद और कोरम पूरा ना होने के बावजूद करारदाद का मंजूर हो जाना असल में इलेक्शंस की ताख़ीर की जानिब पहला कदम है। अफवाहों और वसवसों के बीच सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की वाहिद किरण है जो इलेक्शंस ताख़ीर की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में चलने वाली सुप्रीम कोर्ट तहैया किए हुआ है कि आंधी आए या तूफान इलेक्शंस मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। गुज़श्ता दिनों सेनेट से एक मुतनाज़ा करारदाद मंजूर हुई जिस पर बाद में तकरीबन तमाम जमातें सरापा एहतजाज थी। इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम और ANP वो 2 सियासी आवाज़ें थी जो इन करारदाद पेश करने वालों की हमनवा दिखाई दे रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक सेनेट की करारदाद उनके मौक़िफ़ की तायीद है। इसके बिल्कुल बरक्स मौलाना फजलुर रहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि बेशक अक़वाम मुत्तहिदा की कोई करारदाद मंजूर क्यों ना हो जाए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाता हूँ। फायज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शन डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफ़क़त साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफ़क़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला 6 के तनासुब से आ गया और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली यानी उनकी राह में जो आखिरी रुकावट थी अब वो भी दूर कर दी गई है। तो समझा जाए कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा मुस्तकबिल में जो चेयरमैन PTI हैं जनाब इमरान खान साहब, उनको भी हो सकता है, क्योंकि तोशा खाना वाला जो केस है और भी दीगर उनके खिलाफ जो केस बनने हैं उनमें भी उनके ऊपर ये वाला ये आर्टिकल 62(1)F वाला मामला आ सकता था।
بہرحال یہ تو خیر اگر مگر کی باتیں ہیں، لیکن باقی بھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بھی اگر مگر سے ہی تعلق رکھتا ہے. نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور اصولی طور کے اوپر جو ہم تک اطلاعات ان کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے پہنچتی رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک اصولی اور ایک پاکستان کے کہہ لیں کہ جو سول اور ملٹری ریلیشن میں ایک اس کو سنگ میل سمجھتے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا، چاہے وہ علامتی طور کے اوپر ہی کیوں نہ بنے، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ بنے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے منتخب لوگوں کو، یا کہہ لیں کہ پاکستان کے عوام جن لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، ان کو پاکستان کی جو مشینری، جو کہ ریاستی مشینری چلنے نہیں دیتی، تو یہ ان کے لیے ایک علامتی بات ہوگی کہ لوگوں نے پھر چوتھی دفعہ ایک ایسے شخص کو عمران شفیق وزیر صاحب، اعظم. یہ ان کا اصولی موقف ہے یا ضد ہے، اور کچھ بھی ہے دونوں میں سے، قطع نظر اس بات سے جو ہواؤں کا رخ بتایا جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ کی طرف یا نواز شریف کی طرف ہے، تاحال ہواؤں کا رخ برقرار ہے؟ دیکھیں، چوتھی دفعہ وزیر اعظم جو ان کا بننا ہے وہ ضد سے زیادہ اصولی بات مجھے تو کم از کم ایک ڈیموکریٹ کی لگتی ہے. لیکن یہ ان کی جو خواہش ہے یا جو اصولی موقف ہے، یہ وہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، یہ ہضم ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس کی وجوہات بڑی ڈیپ ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کو وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، 3 دفعہ اس کو ٹرنیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، تو کچھ تو گڑبڑ ہے. اب وہ گڑبڑ کیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے. گڑبڑ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب چیزیں جو ہیں وہ ففتھ جنریشن وار سے آگے، یا جو ہائیبرڈ سسٹم یا ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے اس سے بھی تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھ چکا ہوا ہے. تو نواز شریف صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا طرز سیاست ہے، جو ان کا طرز گورننس ہے، یا جو گورننس کا جو ان کا ماڈل ہے، وہ سول اور ملٹری ریلیشن میں جو سول سائیڈ ہے وہ اس کو اپر ہینڈ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے. یہاں پر جو ہے وہ ماضی قریب میں ہم نے عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں جو کہانیاں ہمارے سامنے آئیں، اور عمران خان صاحب کے بھی ذریعے جو ان کی زبان کے ذریعے بھی سامنے آئیں، وہ یہ تھی کہ جی کہ فیصلے تو کوئی اور کر رہا تھا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ماڈل کے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اس ماڈل کے اوپر ذرا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹھ چکا ہے، ذرا جڑ پکڑ نہیں تو چکا عمران صاحب، ہے. تو ملٹری یہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کا یہ موقف قابل قبول ہوگا، یا سادہ الفاظ میں اگر پوچھوں تو نواز شریف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہینڈز ان ہینڈز چل سکتے ہیں؟ نہیں، بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل اس لیے ہے کہ جو میں نے پہلے بات آپ سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی کہہ لیں. مجھے اس سے زیادہ موضوع کوئی لفظ اور مل نہیں رہا. تو پھر ہواؤں کا رخ تو کیا ہے اس وقت سر؟ ہواؤں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہی ہو سکتا ہے، اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی گارنٹی نہیں دیتے. یا دیکھیں، اس میں لوکل گارنٹرز نہیں ہوں گے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آنا ہے تب بھی، نواز شریف صاحب نے اگر خود آنا ہے تب بھی. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب 2007 میں نواز شریف صاحب ایک دفعہ دوبارہ پاکستان واپس آئے تھے تو سعودی عرب کی طرف سے دباؤ تھا، اور دباؤ اس لیے تھا کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ این آر او کے بعد جو ہے وہ پاکستان آ گئی تھی. لیکن نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے پھر کہا کہ جی کہ یہ جو بھی آپ نے وعدے وعید کیے تھے کہ میرا تو اپوننٹ آ چکا ہے، مجھے تو جانا ہے ہر حال میں. تو انٹرنیشنل گارنٹرز تب بھی تھے، انٹرنیشنل گارنٹرز شاید اب بھی ہیں. تو یہ جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی طرف جو ہواؤں کا رخ ہے وہ کچھ سادہ بندوبست نہیں ہے، مقامی بندوبست نہیں ہے. یہ اس میں کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر یہ والا کام نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا یہ ہے، جو ملین ڈالر کویسچن ہے، کہ نواز شریف صاحب وہ انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ چلتے ہیں یا پھر جو ہے وہ عین موقع کے اوپر کوئی چھکا لگاتے ہیں. اور وہ چھکا کیا ہو سکتا ہے سر جو عین موقع پر لگائیں گے وہ؟ پرائم منسٹرشپ. یعنی کہ اگر پارلیمان کے اندر دیکھیں، آج تو راستہ ان کا صاف ہو گیا پارلیمنٹ تک پہنچنے کا. کل تک تو 100 شکوک و شبہات تھے ان کے متعلق. اب یہ تصور کیجئے کہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، ان کی پارٹی جیت بھی رہی ہے. تو اگر جو ہے وہ
کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پر ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہ پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ان کا قبول نہیں ہے تو پھر شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑیں, یا پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیٹ چھوڑ دیں بعد میں. کیونکہ نواز شریف صاحب کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر نواز شریف کے علاوہ اور کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہوا تو شاید ان کا ووٹر باہر نہیں نکلے گا. عمران صاحب اب یہ سب کچھ تو الیکشنز کے ساتھ مشروط ہے نا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سینٹ کے اندر جو الیکشنز التوا کی قرارداد تھی وہ میرے موقف کی تائید تھی, اور پھر وہ ایک مشن پر اس وقت افغانستان میں موجود ہیں, 2 صوبوں کے اندر سیکیورٹی بھی انتہائی ناگفتہ پہ ہے, تو یہ سب کچھ تو الیکشنز کے ساتھ مشروط ہے کہ جب سب کچھ تو الیکشنز ہوں گے تو ہوگا نا جی. جب تک پاکستان کی سلامتی کا کوئی سنگین مسئلہ نہ ہو تب تک الیکشن ملتوی ہوتے ہوئے کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ملتوی کا متبادل کیا ہے, یعنی کس بنیاد کے اوپر یہ جو ہیں وہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جا سکتے ہیں. قانون میں, آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, 1 انچ کی گنجائش نہیں ہے. یہ پارلیمان جو ہے وہ الٹی بھی کھڑی ہو جائے تو وہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی نہیں کر سکتی, یہ گنجائش ہی نہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو 2 صوبوں میں سیکیورٹی کو وجہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو الیکشن کیمپیننگ یہ تو ان کا ایک خیال ہے اجازت ریحان صاحب, یہ ان کا ایک خیال ہے. اس کی وجہ دیکھیں کہ 2007 میں محترمہ جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یعنی 27 دسمبر 2007, اگر میری تاریخ اور جو ہے وہ یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو وہ کیا چھوٹا بڑا سانحہ تھا؟ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا دہشت گردی کم تھی پاکستان میں؟ یہ سارے کام ہو چکے ہیں اور دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں. الیکشن اگر التوا کا شکار ہوگا تو پھر یا تو سب آن بورڈ ہوں گے, سب اکٹھے بیٹھیں گے پھر کریں گے, لیکن اس میں ایک پلیئر آپ کا نہیں مانے گا, اور وہ پلیئر جو ہے, اب کتنے سٹیک ہولڈر ہیں؟ 7 سٹیک ہولڈر ہیں. یہ پاکستان کی کل ملا کے جو سیاست ہے اس کے, یا جو پاور پالیٹکس ہے, یا پھر آپ انتخابی اور جمہوری اور دستوری سیاست کہہ لیں, اس کے 7 سٹیک ہولڈر ہیں. اس میں سے تو 2 بھی ایک سائیڈ کے اوپر نہیں ہیں, نہ الیکشن کمیشن ہے نہ پاکستان. لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے نا, دیکھیے مولانا فضل الرحمان اگر افغانستان گئے ہیں تو کیا وہ ریاستی بیکنگ کے بغیر گئے ہیں, کیا کوئی ریاستی یقین دہانی کے بغیر گئے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ, اب یہ تو میں یہ سوچ رہا ہوں نہ, یہ تو یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا اتنا بڑا لیڈر جا کے ان سے کوئی مدد مانگے کسی بھی حوالے سے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے بیک ڈور ڈپلومیسی وہ سہولت کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, وہ شاید اس سلسلے میں ہوگا. اس کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی ماحول ہے یا جو انتخابی سیاست ہے, لیکن ان ریٹرن مولانا فضل الرحمان کو ریاست نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہوگی یا کنونس نہیں کیا ہوگا یا یقین دہانی نہیں کرائی ہوگی, جو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے آپ ذرا اس مشن کو اکمپلش کر کے آئیں. نہیں, میں وہ اتنی بڑی قیمت نہیں دی جا سکتی. دیکھیں اچھا اس کی قیمت کیا ہے کہ جوڈیشری آپ کی جو ہے وہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو کیا پی سی او کوئی لے کے آئے گا کوئی؟ میں یہ بڑی باتیں کر رہا ہوں, نہیں آ سکتا. یا پھر کوئی غیر آئینی غیر دستوری بندوبست کا کوئی سوچا جا رہا ہے, نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح کا ہوگا تو پاکستان کو جو روکڑا پرابلم ہے وہ بڑا سنگین ہو جائے گا. اچھا دیکھیں لاسٹلی پھر آپ کو یاد ہوگا چیف آف دی آرمی اسٹاف نے دورہ امریکہ میں یہ کہا تھا کہ الیکشنز مارچ سے پہلے ہوں گے, 10-15 روز لاجسٹک معاملات, لاجسٹک سپورٹ کو لے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تو ایسی فلیکسیبلٹی تو تھی ان کے سٹیٹمنٹ. اس وقت ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہ آگے تھی تفصیل اس کی کہ تب تک ان کے نالج میں یہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں ڈیٹ اناؤنس کی جا چکی ہے. پھر جو ہی وہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اوکے اٹس اوکے ڈن. تو وہ معاملہ کسی اور پیرائے میں بات ہوئی تھی. مجھے نہیں لگ رہا کہ انتخابات, دیکھیں ویسے تو پاکستان جیسی جو ریاستیں ہوتی ہیں یہاں پر تو 4 مارشل لا لگ چکے ہیں, تو ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دستوری عمل جو ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خواہش تو اس کی ہے جس وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور پاکستان کے جمہوری قوتیں جو ہیں ان کے جو لیڈران ہیں وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں, لیکن گنجائش دستور کے اندر اس کی کوئی نہیں. تو لہٰذا آپ کو بالغ نخواستہ
یا نہ چاہتے ہوئے بھی انتخابات کی طرف آگے جانا ہے، ادروائز آپ کے پاس دوسری کوئی آپشن ہی اچھا نہیں ہے۔ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی عمران صاحب دستور کے مقابلے میں آپشن غیر دستوری ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات کے بعد ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا اور مین سٹیک ہولڈرز جو آپ کے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا پنڈورا باکس اوپن ہونے والا ہے جو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا؟ اچھا، اگر تو آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی جس کا ہمیں تھوڑا سا ایک جو نقشہ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نظر آ رہا ہے، تو پھر شاید پاکستان، چونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کوئی من مانی کرے، اور اس کو پاکستان کی جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ اب مل کے چلیں گے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ بلکہ دیگر جماعتیں بھی، اور یہ انوائرمنٹ کا تقاضا یہ ہونا ہے کہ جو اس راستے میں خلل ڈالے گا پاکستان کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے، سسٹم اس کو سختی سے اس کے ساتھ نپٹے گا۔ یہ سہولت جو ہے وہ 2014 والی جو سہولت تھی جو دھرنے والوں کو، وہ شاید اب کی بار وہ سہولت، وہ حمایت اور وہ سپورٹ جو ہے جو سسٹم کے اندر سے ان کو مل رہی تھی، کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور جو آرمی چیف تھے وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی کرے شغل لگائے، اور لگا ہوا تھا شغل۔ اب شاید پاکستان کے حالات، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اس کی اجازت نہیں دے۔ بہت بہت شکریہ۔ تحریک انصاف آج کل میں اپنے انتخابی ٹکٹس کا اعلان کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سے قبل ہی یہ جماعت دھڑے بندی کا شکار ہو چکی ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پرانے لوگوں کو نظر انداز کر کے من پسند افراد کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹس جاری کیے گئے انہوں نے بھاری رشوت دے کر ٹکٹ حاصل کیے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے آج سابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اگلے 24 گھنٹوں میں ٹکٹوں کے لیے نامزد ناموں کا اعلان کریں گے اور ٹکٹس کی تقسیم کے لیے منظوری دی جا چکی ہے۔ اب ٹکٹس کی تقسیم کو لے کے انصاف لائرز فورم اور یوتھ ونگ کے شدید تحفظات ہیں۔ صدر انصاف لائرز فورم قاضی انور اس حوالے سے کیا ریزرویشنز شو کریں، ان کی ایک آڈیو اس حوالے سے ریلیز ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ کل یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کیونکہ عارضی صدر چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر، وہ پچھلے 3 دن سے میرا فون نہیں اٹھاتا، اور جو حقیقی اصلی صدر چیئرمین ہے ان کو کل یہ جیل میں ان کو یہ بات پہنچائی گئی کہ جو میں نے لسٹیں دی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو عمران خان نے کہا کہ قاضی انور کی لسٹوں پہ عمل درآمد منع کیا جائے۔ اس وقت صدر انصاف لائرز فورم قاضی انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قاضی انور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آپ ٹکٹس کی تقسیم کو لے کے خاصے ریزرویشنز شو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹس ایشو ہی نہیں کیے گئے، تو پھر ریزرویشنز کیسے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی عمران خان صاحب کی، جن کو میں مستقل چیئرمین پی ٹی آئی کہتا ہوں، اور مسٹر گوہر صاحب کو آفیشیٹنگ چیئرمین کہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ جتنی ایم این اے ایم پی ایز ہم سے جا چکے ہیں، کچھ نے جب پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تو کچھ ان کے ساتھ چلے گئے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ ان کی جگہ پہ آپ آئی ایل ایف کی کینڈیڈیٹ ہمیں دیں اور ہم آئی ایل ایف کو اکوموڈیٹ کریں گے، تاکہ آئی ایل ایف والے جو ہیں وہ اس میں پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں جا سکیں اور اپنا کردار ادا کریں قانون سازی میں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ لسٹیں دیں، تو وہ ہم نے لسٹیں وغیرہ تو کر دیں۔ پارٹی ٹکٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئے، پارٹی کے ٹکٹ اناؤنس ہوں گے 11 کو، لیکن اس عرصے میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں اور کچھ ایسی باتیں مجھے پہنچائی گئیں کہ جو سابقہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کا کانڈکٹ جو بھی ہو ہم ان کو ٹکٹ دیں گے۔
نہیں لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ تو پرویز خٹک کی پارٹی میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلے گئے، کچھ نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی، رائٹ لیفٹ ہو گئے، تو پھر ان کو کیسے ٹکٹس دیے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے؟ میں نے یہی کہا کہ ان کو تو نہیں، جو جا چکے ہیں ان کی سیٹوں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کا لفظ ہے یہ وہی ہے، آپ کو یاد ہوگا الیکٹیبل. تو میں نے یہی کہا تھا کہ الیکٹیبل نے ایک دفعہ تو ڈبویا، تو ہم دوبارہ ڈوبنے کو تیار نہیں ہے. اس پارٹی پہ رحم کریں، نہ ہم الیکٹیبل کو ڈھونڈیں گے، نہ ہم پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈیں گے. ہمیں سیدھا سادہ ورکر کینڈیڈیٹ چاہیے جو لوگوں میں جا سکے. قاضی صاحب ان تحفظات کا اظہار آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی سے، یعنی اس وقت جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے، ان سے کیا ہے؟ جی میں نے تو انہیں سے کرنے ہوا، ان سے آج میری بات ہوئی ہے. پچھلے 3-4 دن سے تو میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے، اور بلکہ مجھے زیادہ تکلیف اس بات سے پہنچی تھی کہ میں نے انہیں بار بار فون کیا، جب انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بہت ہی ہمارے اچھے وکیل بھی ہیں، میرے آئی ایل ایف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور بہت ہی ان کی بہت خدمات ہیں. تو وہ شاہ فیصل ہیں عثمان خیل. میں نے انہیں کہا کہ آپ ذرا بیرسٹر گوہر کو کال کریں. جب انہوں نے کال کیا تو ان کے کال کو انہوں نے پک کر لیا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ قاضی انور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، ان سے بات کریں. تو ان کے فون پہ میں نے ان سے بات تو کی، لیکن مجھے محسوس یہ ہوا کہ وہ انہوں نے میرے فون کو کیوں اٹینڈ نہیں کیا، اور ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ شاہ فیصل میرے پاس بیٹھا ہے. اور جب شاہ فیصل انہوں نے کال کیا تو مجھے اس سے ذہنی دکھ اس لیے ہوا کہ بیرسٹر گوہر بھی جو ہیں انہوں نے پروفیشن میرے چیمبر سے شروع کیا تھا، اور مجھے ان پہ فخر رہا ہے. میں ہمیشہ ان پہ فخر کرتا ہوں کہ وہ انتہائی ذہین، انتہائی اچھے، بہت اچھے کریکٹر کے مالک ہیں، اور میری ذاتی زندگی میں ان کے بہت سے احسانات بھی ہیں، وہ میں ہمیشہ تسلیم کرتا ہوں. لیکن مجھے جب غلہ پیدا ہوا تو میں نے انہیں پھر اپنا غلہ بھی پہنچایا. اور اب آج انہوں نے بہرحال مجھ سے معذرت کی، انہوں نے آج مجھے فون کیا. تو قاضی انور صاحب اگر آپ کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس نہیں دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں جمہوریت پسند ہوں، میں نے ساری زندگی جمہوریت کی جدوجہد کی ہے. تو وہ تو میں اپنا ہاؤس بلاؤں گا، اپنے ہاؤس کے سامنے رکھوں گا، اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. سخت سردی میں بھی ملک پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے. شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے اور دیہات میں اس کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے ہو چکا ہے. بھرپور لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی بجلی کا بل عوام کی چیخیں نکلوا رہا ہے. بلز کی ادائیگی کے لیے شہریوں نے گھروں کی چیزیں فروخت کرنا شروع کر دی ہیں، اور غریبوں کے ساتھ ساتھ سفید پوش بھی بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں. 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے بھی ہزاروں روپے کے بل ادا کر رہے ہیں، اور اس سے اوپر یونٹ استعمال کرنے والے کی تو بل ادا کرنے کی سکت تقریباً ختم ہو چکی ہے. بجلی کس قدر مہنگی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سیلز ٹیکس سمیت فی یونٹ 50 روپے سے زائد تک کے بنیادی ٹیرف کے علاوہ رواں ماہ جنوری میں صرف ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کا بوجھ بڑھ کر 8 روپے 56 پیسے فی یونٹ بن جائے گا، یعنی عوام کو فی یونٹ 58 روپے 56 پیسے میں پڑے گا. صارفین سے یہ اضافی وصولیاں جنوری تا مارچ 2024 میں کرنے کا منصوبہ ہے، اور صارفین پر جنوری کے بلز میں نومبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے 13 پیسے فی یونٹ کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے. اپریل تا جون 2023 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں فی یونٹ 3 روپے 28 پیسے کا اضافہ کیا گیا، اور اس سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی وصولی صارفین سے مارچ 2024 تک ہونی ہے. اسی طرح جولائی سے دسمبر 2023 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ فی یونٹ 1 روپے 15 پیسے بنتا ہے. دوسری طرف بلز کا ترسیلی نظام بھی درہم برہم ہوا پڑا ہے. گھنٹے کے بعد گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے. ترسیلی نظام کی ان بڑی کوتاہیوں کی وجہ ایس او پیز پر عمل نہ کرنا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سے متعلق ایک انکوائری رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. ملک کی تاریخ کے بدترین پاور بریک ڈاؤن کی تحقیقات 1 سال بعد مکمل ہوئی ہیں، جس کے مطابق بجلی ترسیلی نظام ایس او پیز کے بغیر چلایا جا رہا ہے.
دستاویز کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں بریک ڈاؤن کی تمام تر ذمہ داری 4 جونیئر افسران پر ڈال دی گئی ہے اور 2 ڈپٹی مینیجر، 1 شفٹ انچارج اور 1 مینیجر پاور کنٹرول سینٹر بریک ڈاؤن کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ کمیٹی رپورٹ میں 3000 ارب روپے مالیت کا بجلی ترسیلی نظام SOPs کے بغیر چلنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک طرف بغیر SOPs، بغیر کسی کو فالو کیے ہوئے بجلی کا ترسیلی نظام چل رہا ہے جو بار بار بیک ٹو بیک بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف عوام کی جیبوں سے اربوں روپے ہتھیائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔